बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहराह दस्तूर में खुश आमदेद। मैं हूं जावेद इकबाल। पाकिस्तान के सामने इस वक्त दो अहम सिफारती चैलेंजेस मौजूद हैं और दोनों पर पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपना दिफा भी कर रहा है और अपना नुक्ता नज़र पूरी दुनिया तक भी पहुंचा रहा है। और इन दो मामलात में पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपनी जो पॉलिसी है वो दुनिया के सामने ला रहा है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला ये इस खित्ते की सबसे बड़ी खबर है। जिस तेज़ी के साथ इनखला हो रहा है उसकी शायद तवक्को नहीं थी। जो बाइडन इंतज़ामिया ने भी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन जिस तेज़ी से इनखला हो रहा है उससे और भी कई सवालात जन्म ले रहे हैं। और इन सवालात में एक अहम सवाल यह है कि क्या जिस तेज़ी में ये इनखला हो रहा है उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कोई खिला तो पैदा नहीं होगा। जो सूरत हाल अफगानिस्तान की हुकूमत की है और जो यानी कमज़ोर हुकूमत की है, हम उसमें देख भी रहे हैं कि इस वक्त एक के बाद एक ज़िला तालिबान के कब्ज़े में जाया जा रहा है और वहाँ पर सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है। वहाँ पे दहशतगर्दी के भी वाक़यात हो रहे हैं, अगरचे कि तालिबान हमेशा से ये कहते रहे हैं और अब भी वो ये कह रहे हैं कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात से उनका ताल्लुक नहीं है, इसका बराह रास्त ताल्लुक दाइश से है, जो यकीनन इस खित्ते में मौजूद यानी अफगानिस्तान के पड़ोस में मौजूद मुल्कों के लिए बायस तशवीश है और पाकिस्तान इस पर बारहा तशवीश का इजहार कर चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला कि पेंटागन में जब एक प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसमें फौजी अड्डों के हवाले से बात हुई तो किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया गया तर्जुमान की जानिब से, लेकिन यह जरूर कहा गया कि बातचीत सिफारती सतह पे जारी है। पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें सामने आई उसमें वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक तरीके से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और किसी किस्म के अड्डे वो अमरीका को नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब था, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान अमरीका को अड्डे देगा, तो उनका जवाब था एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, किसी भी सूरत में। पाकिस्तान पहले भी इस किस्म की दहशतगर्दी का शिकार रहा, अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब हुई, उसका बराह रास्त पाकिस्तान पर असर रहा। 100 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ, कई कीमती जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर तरीके से जो पाकिस्तान के इलाके थे, साबिका फाटा के इलाके, उनमें ऑपरेशन किया, वहाँ पे जानों का ज़िया हुआ, शहादतें हुई। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो एक तो ये अहम सवाल है कि अब अमरीका किस जानिब देख रहा है। लेकिन याद रहे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में जो अमरीका के तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए उसमें पाकिस्तान का भरपूर किरदार रहा है। अमरीका इसकी तारीफ़ करता रहा है कि मौजूदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा यानी अस्करी पाकिस्तान की क़ुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविल क़यादत जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत है, उसने भरपूर ताउन किया है अमरीका के साथ। लेकिन इस दौरान अफगानिस्तान से जो बयानात सामने आए हैं वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी तशवीशनाक हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी सदर हैं, उनके साथ हमदुल्ला मोहिब और अमरुल्लाह साले के मुख्तलिफ औकात में जो बयानात सामने आते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसका भरपूर तरीके से बहरहाल पाकिस्तान ने जवाब दिया है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में इनखिला के बाद क्या हिकमत अमली होगी, क्या अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार तो नहीं हो जाएगा और क्या अफगानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत बन पाएगी, ये एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब हम खित्ते में देख रहे हैं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का जो हाल किया हुआ है गुज़श्ता 2 साल से, वहाँ पे आर्टिकल 370 को उन्होंने उठाया, 35 को वापस लिया, जिसके बाद जो खुसूसी हैसियत हासिल थी वो ख़त्म हुई, उस पर भरपूर एहतजाज किया पाकिस्तान ने, चीन ने, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ और फिर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जो मज़ालिम ढाए गए। अब उस सिलसिले में एक नई पेशरफ सामने ये आ रही है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उनका एक इजलास तलब कर लिया है। ये ऐसा लग रहा है कि एक नया नाटक है, क्योंकि वहां से कुछ ज़राए खबरें ये दे रहे हैं कि इन 2 साल के दौरान उन्होंने ग्राउंड पर काम किया और अब वो मजीद कुछ करना चाहते हैं और पाकिस्तान बारहा भारत को इस हवाले से खबरदार कर चुका है, चाइना भी कर चुका है। तो इससे खित्ते में क्या सूरत हाल सामने आएगी, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा शानदाना गुलजार। शानदाना गुलजार साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू में दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी। जनरल साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रही हैं इस गुफ्तगू में मोहतरमा सितारा नूर साहिबा, आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनरल साहब से। जनरल साहब, आप फरमाइएगा कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि
توقع سے زائد تیزی ہے انخلا میں اور 11 ستمبر تک جو بائیڈن انتظامیہ انخلا کرنا چاہتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ایک خلا ضرور پیدا ہوگا افغانستان کے اندر؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی انخلا ہو اور وہ پسپائی کے نزدیک اس کے حالات ہوں تو تیزی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد رہنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے، رسکی بھی ہوتا ہے، تو وہ تو خیر ایکسپیکٹڈ ہے۔ لیکن ایک بات میں مجھے بڑی حیرت ہے، اور یہ بیانیہ جو خلا والا ہے یہ امریکہ اور اس کے جو حلیف ہیں انہی کا بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر ایک قابض فوج تھی، 20 سال تک انہوں نے ایک ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اب وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو رونا دھونا مچ گیا۔ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جشن کا سما ہے یا رونا دھونے کی بات ہے؟ میں بات کروں افغانستانیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، تو بات یہ ہے کہ جب بھی قابض فوجیں کسی ملک سے جاتی ہیں تو ایک نیچرل خلا تو ہوتا ہے، اور وہ جس وجہ سے گئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ دیوار پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہوں گے ان کے جانے کے بعد وہ کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے جن کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے، جن کے ساتھ جن کو اس بات چیت میں شامل ہی نہیں کیا، ان کو بار بار ہم بڑی وقت دے رہے ہیں کہ جی افغان حکومت کی بات سن لیں۔ جب الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے 11% ٹرن آؤٹ کا ڈکلیئر کیا تھا، حالانکہ آزاد ذرائع کہتے تھے کہ 5% ٹرن آؤٹ ہے۔ 6 مہینے تک رزلٹ نہیں اناؤنس کیا گیا۔ جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو 2 بندوں نے کہا جی کہ ہم صدر ہوں گے۔ یہ تو وقت ہے ان انتخابات کی، یہ تو مطلب ان کی وہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ اتھینٹسٹی ہے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ جی وہ افغان حکومت ہے، افغان حکومت نام کی اس وقت کوئی چیز نہیں ہے افغانستان میں۔ افغانستان اس وقت ایک فلکس میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے علاقے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہے ہیں۔ صرف آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ افغان فوج ہے، افغان فوج بھی آپ کو پتہ ہے جا کے مل رہی ہے۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ افغان طالبان نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم مونوپلائز نہیں کریں گے سارے معاملوں کو، ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے چونکہ ان کی کوئی میڈیا کوریج نہیں تھی، ان کی کوئی زبان نہیں تھی، کوئی ان کو کور نہیں کرتا تھا، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کو ایسا پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک خلا پیدا ہو جائے گا اور پھر 20 سال پہلے کی طرح بہت سارے یہاں پر پناہ گزین آ جائیں گے اور وہاں پر ایک افراتفری ہو جائے گی، یہ تب ہوگی اگر افغان حکومت کو کسی نے کھڑا کرنے کی کوشش کی آرٹیفیشلی، اور ان کو کسی قسم کی مدد پہنچانے کی کوشش کی۔ ورنہ افغان طالبان نے سب سے بات کی ہے، عبداللہ سے بھی کی ہے، حکمت یار سے بھی کی ہے، آپ کو پتہ ہے روس میں 3 ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں۔ صرف اشرف غنی سے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے خیال میں وہ اس نے امریکیوں کو یہاں دوام بخشنے میں ان کی مدد کی ہے، اور ایسے لوگوں کو شاید وہ نہیں بخشیں گے۔ اور پاکستان کو دیکھیے کہ جو لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اشرف غنی ہے، اس کا جو این ڈی ایس کا چیف ہے وہ ہے، ان کے باقی لوگ ہیں، انہی کے پاس ہم بار بار بھاگ کے جا رہے ہیں کہ جی آپ حکومت ہے۔ ارے بھائی وہ کدھر حکومت ہے؟ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حکومت بنے گی ابھی، اور وہ جو حکومت بنے گی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، اور وہ انشاءاللہ ہوں گے۔ تو صحیح فیصلہ ہے۔ چیزیں جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، جلی روپ میں لکھا ہوا ہے، کوئی نہ پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ جی شاندانہ گلزار صاحبہ، آپ تو کچھ عرصہ پہلے افغانستان بھی گئی تھیں، وہاں کے حکام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ جس انداز میں ان کی حکومت پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے، اور یہ بات درست ہے جنرل صاحب کی کہ وہاں وہ ایک کمزور حکومت ہے جو کرپشن کا بھی شکار ہے، کمزور انتظامیہ ہے، وہ اپنی ہی حکومت کو طول دینے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، بات چیت کریں اور افغانستان کے اندر ایک مضبوط نظام کی بات کریں۔ شکریہ جاوید صاحب۔ دیکھیں اس میں 2-3 آراء ہو سکتی ہیں۔ میں اپنی ایک تو پہلے ذاتی رائے آپ کو بتاؤں گی پاکستان کی پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، اور جو ہمارا افغانستان میں ٹرپ ہوا، اس کے بعد میں بتاؤں گی جو میرے علم میں ہے اس وقت۔ دیکھیے جو چیز جمہوریت کو واقعی جمہوریت بناتی ہے وہ ایک انسان میں طاقت ہو، ایک جذبہ ہو، ایک حوصلہ ہو دوسرے کی بات سننے کا، چاہے وہ بات ہمیں کتنی ہی بری لگے، چاہے وہ رائے ہماری رائے سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ افغانستان جو ہم نے ٹرپ کیا وہ ہم نے ایک این جی او کے ساتھ کیا تھا، CRSS کے ساتھ، امتیاز گل صاحب اس کے ہیڈ ہیں، ہمارے ساتھ فارمل پولیس جنرلز، آرمی کے جنرلز، پارلیمنٹیرینز گئے تھے، نیشنل اسمبلی کی ٹیم تھی ہمارے ساتھ،
اور یہ ان کی انویٹیشن پہ بھی تھا، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اکتوبر سے افغانستان کے بہت سارے قافلے آئے، ڈیلیگیشنز آئے، ہر قسم کی سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ آئے. مچ میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد ان کے اہل تشیع کے بھی ہیڈ آئے. مطلب کہنے کا یہ ہے، ان کے ہم تجارت سفارتکاروں سے بھی بات کر رہے ہیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں، بزنس والوں سے بھی، ہر قسم کے لوگوں سے بات ہوتی ہے. اور دیکھیں کسی کی ایک بات نہیں ہوتی، کیونکہ افغانستان کی بات ہے تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑے گی. جن لوگوں سے ہم ملے، جن اساتذہ سے ملے، جن اسٹوڈنٹ سے ہم ملے، طالب علموں سے ملے، یونیورسٹی والوں سے ملے، سب کی ڈفرینٹ آرات تھی. یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں کسی نے دو ٹوک جواب دیا ہو کہ ہمیں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اس نظام کے ساتھ جانا ہے. ہر قسم کی وہاں رائے ہونا بھی ایسے چاہیے. دوسری بات، ہم ان کے مزار شریف گورنر سے بھی ملے، ہم ان کی پارلیمان سے بھی ملے پروونشل، ہم سینٹر میں بھی ملے، ڈاکٹر عبداللہ سے بھی ملے، ہم ان کے جو ڈیپٹی اسپیکر جواد جو ہوں ان سے بھی ملے، ان کی خواتین سے بھی ملے. سب کی ڈفرینٹ ریکویسٹ تھی، ڈفرینٹ ڈیمانڈس تھی، لیکن جو سب سے ضروری تھی جسے ہم پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ وہ کہتے ہیں ایسوسیشن، اس میں انہوں نے ہم سے تعاون کی بات کی. ہم نے سیاسی باتیں بہت کم کی، ان سے ہم نے صرف پولیٹیکل تعاون کی بات کی، اور اس میں یہ ہم نے بات کی کہ پاکستان کیا مدد کر سکتا ہے افغانستان کی. یہ تو پہلی بات. دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں اگر خلا ہوگا یا جو ان کے پروسیس پیس کا جا رہا ہے، تو اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ریسنٹلی کچھ گڈ نیوز ملی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ جو دوحہ پیس پروسیس چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا بھی چل رہا ہے، روس بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن امید ہے کہ دوحہ کا پیس پروسیس کامیاب ہو جائے گا. اور وہ اس لیے ضروری ہے، یاد رکھیے کبھی کبھی صرف انصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، انصاف دکھتا ہوا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ انصاف ہو بٹ دکھتا ہو کہ انصاف ہو رہا ہے. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو یہ تاثر بالکل نہ ہو کہ پاکستان بھی کسی طریقے سے کسی ایک فریق کو پریفر کرتا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کی بہت مہنگی قیمت پاکستان نے ادا کی. ایک غلط امپریشن دیا جاتا تھا اور یہ امپریشن ختم ہونا چاہیے پاکستان کی طرف سے. اس لیے جو افغان لوگ چاہیں گے وہ جس کو الیکٹ کریں گے، جو حکومت بنائیں گے، الیکشنز ابھی کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو بات ضروری ہے جو پاکستان کی طرف سے جانی چاہیے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے. انہوں نے بہت تکالیفیں کی ہیں 42-45 سال، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے لوگ امن دیکھیں. ان کو بھی حق ہے تعلیم کا، اسکول کا، ہسپتال کا. آئے دن لوگ چیتھڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں ماری جاتی ہیں. کون سا پڑوسی ملک جو مسلمان ہو، جو آپ کا ہم زبان ہو، اس کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ ٹھیک. جو ایٹلیسٹ پارلیمان کی طرف سے میں آپ کو کلیئرلی کہہ سکتی ہوں کہ افغانستان بغیر امن افغانستان پاکستان کے حق میں نہیں. ٹھیک ہے، پرامن افغانستان پاکستان کے حق میں. ستارہ نور صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی حکمت عملی موجود ہے؟ بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ انخلا کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال ہونی ہے، کیا حکمت عملی بننی ہے، کون سی حکومت قائم ہونی ہے. اسی کے لیے استنبول کانفرنس ہونی تھی، لیکن اس میں طالبان نے بھی شرکت سے انکار کیا اور وہ ظاہر ہے وہ کانفرنس ہو نہیں سکی. ان دا مین وائل انخلا شروع ہے، تیزی سے انخلا شروع ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی منصوبہ بندی ہوئی ہے اس حوالے سے، یا پھر ہم پھر ایک صورتحال افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پھر خانہ جنگی ہو، پھر مہاجرین کا ایک سیلاب ہو؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مجھے پروگرام میں بلانے کا. اور آپ نے جو بات کی ہے انخلا کے حوالے سے یا پاکستان کی یا آس پاس موجود دیگر ریاستوں کی حکمت عملی کے حوالے سے، آئی تھنک اس کو اس نظریے اس حوالے سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے حتمی طور پہ کچھ بھی کہنا کہ کیا لائے عمل ہوگا افغانستان کے فیوچر کا قبل از وقت ہوگا، کچھ بھی کہنا اس وقت. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک تحقیقاتی تناظر سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں ایک یہ چیز نظر آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ انخلا کے بعد جو ایک خلا تو پیدا ہوگا اور وہ بہت نیچرل سی بات ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے اور اس کو کیا چیلنجز پیش آئیں گے. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس موجودہ افغان حکومت کو پیش آنے والا ہے واضح طور پہ. اور اس کے بارے میں جس طرح سے شاندانہ صاحبہ نے بھی کہا کہ جنرل صاحب نے بھی اس سے پہلے یہ بات کی کہ موجودہ افغان گورنمنٹ ایک مصنوعی طریقے سے کھڑی ہوئی تھی امریکن فورسز کے کندھوں پہ کہہ لیں یا ان کے زور بازو پہ. اور
ان کے جانے سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ موجودہ افغان گورنمنٹ کو ہونے والا ہے، کیونکہ نہ صرف ان کا مینڈیٹ انڈر کوشچن تھا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ الیکشن کس طریقے سے ہوئے، کس طریقے سے وہ اس کے اوپر سوالات اٹھے الیکشن پروسیس کے اوپر بھی، اور غنی گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، کرپشن ہے وہاں پہ بہت زیادہ، اور بہت ساری چیزیں کابل کے اوپر ان کا مصنوعی طور پر ایک کنٹرول تھا، لیکن کابل سے باہر بہت سارے علاقے جو تھے وہ ایون امریکن فورسز کی موجودگی میں ان کے کنٹرول سے مکمل طور پہ باہر تھے. تو اب جب امریکن فورسز وہاں سے جائیں گی، ایک خلا کی صورتحال پیدا ہوگی، تو سب سے پہلے ان کی لیجٹمیسی جو کسی حد تک کابل کے اندر قائم تھی اس کے اوپر خطرات آئیں گے فور شور. اور اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ جیسے جیسے انخلا کا وقت قریب آ رہا ہے امریکی فوجیوں کا، اور جو کہ انہوں نے ایک دم سے 11 سپٹمبر سے تاریخ کو پیچھے کر کے انہوں نے 4 جولائی کی تاریخ کا مکمل انخلا کی تاریخ کا جو اناؤنسمنٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ طالبان کا پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے آس پاس کے صوبوں میں. اور جو ایک دلچسپ بات اس وقت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فائٹنگ آف کورس چل رہی ہے، وائلنس بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے علاقوں میں جو سرنڈر کی صورتحال ہے یا افغان کرنٹ فوجیوں کی سرنڈر کی صورتحال ہے وہ پیسفل طریقے سے بھی ہو رہی ہے. طالبان کا لاہ عمل اس وقت وہ خانہ جنگی کی طرف پرابیبلی نہیں جانا چاہ رہے ایز اف ناؤ، اور لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب خلا پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ بہت ساری قوتیں ایسی آتی ہیں جو کہ اپنا اثر قائم کرنے کے لیے ایک کوشش کریں گے، اور جب وہ کوشش کی صورتحال پیدا ہوگی تو آف کورس آپ کو خانہ جنگی کی صورتحال بھی نظر آ سکتی ہے انفارچونیٹلی. لیکن اس کے اندر بھی ایک پازیٹیو چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے، یا اگر طالبان کی حکومت مثال کے طور پہ طالبان کا کنٹرول کابل کے اوپر آ جاتا ہے انخلا کے بعد، تو ایک چیز جو ہمیں وہ دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ طالبان کو آج کے طالبان 1996 والے طالبان سے مختلف ہوں گے. آج کے طالبان وہ دوحہ پروسیس کے اندر جا چکے ہیں، وہ استنبول پروسیس کے اندر جا چکے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک انلیجٹمیٹ فورس بائی فورس گورنمنٹ قائم کرنا چاہیں گے، انہیں بھی اپنی حکومت کے لیے لیجٹمیسی ٹھیک ہے. چاہیے. ستارہ نور صاحبہ، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آج کے طالبان جو ہیں وہ اس وقت کے طالبان سے مختلف ہیں. ذرا یہی بات ہم افغان امور کے ماہر جناب سمیع یوسفزئی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں. سمیع یوسفزئی صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں. سمیع صاحب، ایک تو بتائیے کہ اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے، بڑی تیزی کے ساتھ طالبان کے زیر اثر آ رہے ہیں مختلف علاقے. ایک تو بتائیے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے افغان حکومت اب کیا حکمت عملی مرتب دے رہی ہے؟ ایک طرف تو انخلا شروع ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا جو ستارہ نور صاحب فرما رہی تھیں کہ 1996 95 94 کے طالبان سے یہ مختلف طالبان ہیں، کیونکہ یہ تو بہت سے پروسیس میں بھی گئے، سفارتی سطح پہ بہت سے ٹاکس میں بھی شامل ہوئے. کیا آپ کہیں گے؟ میرے خیال میں آپ لوگوں نے پہلے اس میں بات کی کہ افغانستان اس وقت صورتحال کافی حکومت کے لیے پریشان کن ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید امریکہ کے انخلا کے جیسے جیسے نزدیک آئیں گے اتنی جلدی سے افغان حکومت بیڈلی ایکسپوز نہیں ہوں گے، لیکن یہ تقریباً 55 سے 58 تک ڈسٹرکٹ سارے افغانستان میں موسٹلی نان پشتون ایریا شمالی افغانستان میں کولیپس ہو گئی ہے، جو کہ ایک پریشان کن صورتحال ہے. اسی طرف ڈاکٹر صاحب اشرف غنی بھی کل انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی برطرف کیا اور انٹیریئر منسٹر کو بھی برطرف کیا، اس کی جگہ نئی انٹیریئر منسٹر لگا دیا. جہاں تک یہ جو محترمہ بات کر رہے تھے کہ طالبان چینج ہو گئی ہے، طالبان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ چینج نہیں ہو رہی ہے. ابھی بھی ان کے خواتین کی بابت ان کی کوئی واضح ثابت نہیں ہے. القاعدہ کی بابت وہ بڑے مشکل سے کام کرتے بات کرتے. خواتین کی تعلیم کی بابت ابھی بھی ان کا کوئی جو نیا پالیسی ہے اس کا کوئی خد و خال واضح نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ٹھیک کہ طالبان نے ایک آفس کھولا اور ساری دنیا کی کیپٹلز میں گھومی پھرے، لیکن اندر سے طالبان ابھی بھی ایک نیرو مائنڈ ببل میں سٹک ہے، اس سے باہر نہیں آ رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ طالبان اگر دوبارہ کابل پر قبضہ بھی کرے، ان کا لباس اور تو وہ چینج ہو گئی ہے، دنیا بھی تھوڑا سا ایک نئی سنچری میں داخل ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے طالبان کا کوئی چینجز نظر نہیں آ رہے. وہی طالبان ہوں گے، اسی طرح عمارت ہوگا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا. اگر آپ دیکھ سکے تو ابھی بھی کچھ صوبوں میں انہوں نے جو ان کے جو حکومت ہے یا اس وقت جو کنٹرول ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے.
मसलन हेलमंद के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में तालिबान के कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पर एक भी खवातीन का स्कूल नहीं है, एक भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कोई हेल्थ वगैरह फैसिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में दुनिया के लिए सबसे परेशान कुन मसला ये है कि तालिबान वापस आ रही है, लेकिन तालिबान ऐसी सूरत में आने को तब्दील नहीं हुई है। अभी भी उनकी सख्त पॉलिसी है, उनका यही ख्याल है कि हम दोबारा एक इस्लामी इमारत बनाएंगे और हमें इसका कोई परवाह नहीं कि दुनिया हमारे साथ क्या करते हैं, हमारा और खुदा के दरमियान एक सियासत चल रही है, वो राजी हो, हमें इसका कोई परवाह नहीं कि अमेरिका, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक क्या सोचते हैं। जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही यानी तालिबान एक मजबूत कुव्वत है, लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसी कुव्वत नहीं है, और इसके बाद भी इसके इम्कान नहीं नजर नहीं आ रहा है कि वो एक पोलिटिकल सेटलमेंट या पोलिटिकल फोर्स बन जाए जो आलमी दुनिया के लिए काबिल कबूल होगा। ठीक है, ये समी साहब, एक तो उलसी जरगा भी मौजूद है, अफगान हुकूमत भी मौजूद है, तालिबान भी मौजूद हैं, फरीक सारे मौजूद हैं, फिर कोशिशें भी हुई कि ये बैठें आपस में बात करें। आपको नहीं लग रहा कि ये बैठ के कोई बातचीत कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि तालिबान चूंकि इस वजह से भी बड़े पुरएतमाद नजर आते हैं कि अमेरिका बिला मशरूत वहां से अब इनखिला कर रहा है? मेरे ख्याल में अमेरिका ने जितना उन तालिबान को कंसेशन दिया, जितनी आसानी से तालिबान की शराइत पर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया पिछले साल, तो मेरे ख्याल में इससे तालिबान को एक हौसला मिला कि अब ये लोग वापस जा रही है। और तालिबान का मसला यही है कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर वो उनकी वही शराइत होते हैं कि बस हम इस्लामी हुकूमत बनाएंगे। तो जब उनसे पूछते हैं कि सीज़फायर कब करेंगे, तो वो कह रहे हैं जब हम इस्लामी इमारत बनाए, जब इस्लामी हुकूमत बन जाए फिर सीज़फायर की जरूरत ही नहीं है। तो लगता है कि वो तालिबान अपने जो अमेरिकन इनखला है उनके लिए तो वो उनके साथ तो वो एक डील में सादिक नजर आ रही है, लेकिन जो अफगानों के मुज़ाकरात है उसमें उसका रवैया काफी सख्त है, और इसी वजह से मेरे ख्याल में अमेरिका ने भी इसको इदराक किया कि ये तालिबान अमेरिका के इनखला के लिए एक एक्सक्यूज ढूंढ रही है, बाकी वो पोलिटिकली एक सेटलमेंट के लिए राजी नहीं है। इसी वजह से वो ट्रंप ने जो इंतजामिया ने जो साइन किया था डील तालिबान के साथ, उस पर बाइडन ने उसके पर अमल दरामद तो नहीं किया क्योंकि मई की आखिरी तारीख था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम निकल रहे हैं, शायद 4 जुलाई या सितंबर तक वो सारे निकल जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अफगानिस्तान के सूरत हाल परेशान कुन है, पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन है, दुनिया के लिए भी परेशान कुन है। आज ही चाइना ने ऐलान कर दिया कि हम अपने नेशनल को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं, जिसमें चाइनीज नेशनल है। इसके अलावा बाकी जो मसला ये है कि ठीक है, अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल गुजारे, काफी अफगानिस्तान तब्दील भी हुआ, प्रोग्रेस भी हो गई, पार्लियामेंट भी आया, मीडिया भी आया, लेकिन सभी से एक बुनियादी जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनका एक सिस्टम मजबूत नहीं हुआ, सारे एक मसनूई सिस्टम पे चल रहे थे। इसी वजह से अब ये है कि ना अफगानिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई मजबूत आर्मी है। उन्होंने आर्मी तो बना दिया, नंबर तो बना दिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो लड़ने के लिए या तैयार नहीं है, या उनको लगता नहीं कि एक इस हुकूमत को दिफा करें, जो कि काफी करप्शन वगैरह के हवाले से भी गैर मकबूल हो चुके हैं। और अशरफ गनी साहब के जो फैसले हैं, वो लगता है कि वो तकरीबन उन्होंने अपना होप और सब कुछ हार दिया है। उन्होंने बड़े अजीब व गरीब से फैसले करे इस वक्त, को उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया, उनके बारे में लोगों का ख्याल ही नहीं था कि शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी इंचार्ज नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे और अफगानिस्तान के हवाले से बता रहे थे कि इस वक्त वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो क्या है। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की जेरे क़यादत हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से सूबे की यकसा तरक्की के लिए 3 सालों में अवामी फलाह बहबूद के लिए तारीख साज इक़दाम, शोबा तालीम की बेहतरी के लिए 4406 सेकेंडरी स्कूलों में मुख्तलिफ असामियों पर तकर्रुरियां, बलोचिस्तान बोर्ड में तलबा के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल का कयाम, 45 कॉलेजों की अपग्रेडेशन, BRCs और कैडेट कॉलेजों की बेहतरी का प्रोग्राम, 243 प्राइमरी स्कूलों का कयाम और 277 की अपग्रेडेशन। महकमा तालीम में 8549 भर्तियां। ये हैं बलोचिस्तान की पायदार तरक्की के 3 साल। हर शहर, हर नगर बन रहा है मिसाल। महकमा इत्तलात, हुकूमत बलोचिस्तान।
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جنرل صاحب آپ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اب اس انخلا کے بعد جو افغان افواج تھیں ان کو حاصل جو امریکی فضائیہ کی مدد تھی وہ بھی نہیں ہوگی, نیٹو بھی چلی جائے گی, نیٹو کی فضائیہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی جس کی بنیاد پہ یہ طالبان کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ کیا ایک صورتحال ہوگی, کیونکہ یہ تو خود بہت پریشان ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ یہ اپنی استعداد پہ توجہ دیں یہ پاکستان کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. جی, جب بھی ہم افغانستان کے متعلق کوئی بات کریں تو ہمیں 2-3 جو افغان کانسٹنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایک تو ان کی ہسٹری, ان کی جغرافی اور ان کا کلچر. جی. اب دیکھیے کہ بڑی سمپل سی بات ہے, 2+2 کی بات ہے کہ اگر امریکہ, نیٹو, افغان فورسز مل کر حاوی نہیں ہو سکے افغان طالبان پر یا افغان مجاہدین میں ان کو کہتا ہوں, تو اب یہ جب وہ چلے گئے نیٹو اور امریکہ تو کیا کوئی اس بات کو پتہ لگانے میں دشواری ہے کسی کو کہ جی اب کیا ہونے والا ہے؟ اٹ از سو سمپل. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اٹ از ریٹن آن دی وال, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ابھی سامنے آ رہا ہے. تو میرے بھائی ہوگا یہ ایک چھوٹی سی رسا کشی ہوگی, زیادہ بڑی اس لیے نہیں ہوگی کہ اس دفعہ اتنے اس طرف ویکنس کافی ہوگی افغان گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ یہ جو فوج افغان فوج ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جوک در جوک ہتھیار پھینک رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے, تو ان کی حیثیت تو یہ ختم ہو جائے گی اس لحاظ سے. تو جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ افغان طالبان ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم سب کو ساتھ ملا کے چلیں گے, سب سے انہوں نے بات چیت بھی کی جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, لیکن وہ اشرف غنی سے بات نہیں کریں گے جتنا مرضی زور لگا لے پاکستان, ترکی, امریکہ, کیونکہ وہ اشرف غنی کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کا پٹھو رہا ہے, اس کے یہاں پر موجودگی کو دوام دیا ہے, تو ہم جو مرضی کرتے ہیں. ہمارا ہونا چاہیے مطمئن نظر کہ ہم وہاں پر کوئی انٹرفیرنس نہ کریں, اور ایران سے ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی وہاں انٹرفیرنس نہ کرے, اور چین, روس, سینٹرل ایشین کنٹریز, پاکستان, ایران مل کر جو طالبان کہیں ان کی مدد کریں باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے, اور ہم سب طالبان کو سمجھائیں کہ جی یہ آپ مل جل کر اپنا کام کریں. اور اس کا انہوں نے اندیا بھی دیا ہے. میں نے خود بات کی ہے جب یہ سہیل شاہین صاحب ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 20 سال والی سچویشن پیدا ہوگی. ارے بھائی 20 سال پہلے روس بھی چلا گیا, امریکہ بھی چلا گیا, صحیح خلا پیدا ہو گیا. ابھی صرف امریکہ جا رہا ہے, چین بھی ادھر ہے, روس بھی ادھر ہے, پاکستان بھی ہے, ایران بھی ہے, اور خود طالبان بھی وہ طالبان نہیں ہے, انہوں نے بھی کچھ سیکھا ہے. تو میرا خیال ہم زیادہ اوور پلے کر رہے ہیں سچویشن کو. میرا اپنا اندازہ یہ ہے, غلط ہو سکتا ہے, میں اس پر مصر نہیں ہوں, کہ ایک چھوٹی سی خانہ جنگی ضرور ہوگی, ایسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. بہت زیادہ مہاجرین نہیں آئیں گے پاکستان کی طرف, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ہم نے باڑھ بھی لگائی ہے, ابھی سسٹم بھی بہتر ہے, اور سارے ملک میں اس قسم کی افراتفری بھی نہیں ہوگی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ سیٹل ہوگا. ہاں ایک بات وہ صحیح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان نے 2 باتوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. نمبر 1 کہ یہاں پر کوئی غیر ملکی فوج نہیں ہوگی, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے UN ہو, چاہے کوئی بھی ہو. اور دوسری بات وہ اسلامی نظام, شریعت اپنے جو ان کی سمجھ میں آئے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا خیال ہے, ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں. اس لیے نہیں اعتراض ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں جو نظام ہے ہم نے کبھی اعتراض کیا اس کے اوپر, چین میں جو نظام ہے ہم نے کبھی اعتراض کیا اس کے اوپر. تو افغان اب آپس میں جو مرضی فیصلے کریں, وہاں پر ایک گرینڈ تھوڑا سا رسا کشی ہوگی, ایک گرینڈ جرگہ ہوگا, وہ آپس میں چیزیں سیٹل کر لیں گے. ان کو سیٹل کرنے دیں, یہ رونا دھونا کیوں مچایا ہوا ہم نے؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا جنرل صاحب کہ یہ افغان عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں کون سا نظام چاہتے ہیں, یہ ان کا اپنا حق ہے, ان کو حاصل ہے. شاندانہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ جب یہ جو اڈے دینے کے حوالے سے بات ہوئی, اس میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالکل کلیئر کہہ دیا, 2 ٹوک کہہ دیا کہ کسی بھی قسم کے اڈے نہیں دیے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی ترجمانی کی ہے وزیر اعظم عمران خان نے, کیونکہ پاکستان کے عوام بھی تنگ آ گئے ہیں, انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, ہم نے قربانیاں دی ہیں کہ اب ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. شکریہ جاوید صاحب. آئی تھنک آپ نے کچھ بہت ساری باتیں ہیں جن پہ میں اپنا کامنٹ دینا چاہوں گی, لیکن آئی تھنک افغانستان کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہو کر بولنا پڑے گا. پاکستان کی پارلیمان افغان طالبان کی سپوکس پرسن نہیں ہے. وہ جو بھی ہیں
وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں سے نیگوشیٹ کریں گے، چاہے کریم غنی صاحب کی گورنمنٹ صحیح ہے یا آئی ڈونٹ نو جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا جنرل صاحب نے، وہ آئی ڈونٹ تھنک ایک پاکستانی کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اس طرح ہم پہ بھی لوگ ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے جھوٹے خدا کو گالی مت دے، کیونکہ آپ کے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اس لیے اس وقت افغان حکومت جو بھی ہے پاور، چاہے اشرف غنی صاحب ہیں یا ڈفرینٹ ایریاز میں طالبان ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے ہم بات چیت کریں ان کے بارے میں۔ دوسرا، پاکستانی پارلیمان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے انٹرنل معاملات میں بات کریں یا کوئی رائے دیں۔ ایز آئی سیڈ، تقریباً 10 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں ہماری اس وقت افغان پارلیمان سے، جو الیکٹڈ ممبران اور سارے اشرف غنی صاحب کی پارٹی سے نہیں ہیں، ان کے بہت منسٹران سے ہماری باتیں ہو چکی ہیں اور سب کی ڈفرینٹ آراء ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ کہنا کہ افغان لوگ چاہتے ہیں کہ امارات بنے، یہ قبل از وقت بات ہوگی، شاید وہ بن جائے، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کو حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کی ہونے والی حکومت پہ رائے دیں، یہ زیادہ مجھے لگتا ہے عقل و فہم سے دور بات ہوگی۔ وقت کیا کرتا ہے، کیسے بدلتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جو میری اور ہر پاکستانی کا ایک ہی عزم ہے، ایک ہی ارمان، کہ افغانستان میں امن ہے ان کے لیے۔ وزیر اعظم نے جو بات کی، انہوں نے 2013 میں بھی کی تھی، اس سے پہلے بھی کی تھی اور دوبارہ بھی کریں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کیا جائے، کیونکہ ہمارا گلہ بھی افغانستان سے یہی تھا کہ ہندوستان کو افغانستان کی ٹیریٹری اجازت کس نے دی استعمال کرنے کے لیے؟ پاکستان کے خلاف۔ تو نیچرلی ہم جو چیز افغانستان سے چاہتے ہیں وہ ہم بھی چاہتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں، بے شک افغانستان اس وقت جنگ زدہ ملک ہے، تکلیف سے گزرا ہے، لیکن وہ ہم سے کم نہیں ہے۔ اور یہی غلطی ہوتی ہے انٹرنیشنل افیئرز میں، جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ہاتھ بھاری ہے، ہمارا پلہ بھاری ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں امن آ گیا ہے، شکر ہے پاکستانی افواج کے جو آج دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، شکر ہے ان معصوم بچوں کا، APS کا، باقی جتنے بھی پاکستانیوں نے قربانیاں دی ہیں، چاہے اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بغیر قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کی، اپنی مال کی، اپنے خون کی، خاص کر بلوچستان اور KP کے عوام نے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور مجھے اس بات میں کوئی بھی عقل و فہم نہیں نظر آتی کہ ہم کہیں کہ چھوٹی سی لڑائی ہوگی افغانستان میں، تھوڑا سا خون بہے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، اور اس لیے میں وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ پہ کھڑی ہوں ان کے ساتھ کہ پاکستان امن میں امریکہ کا دوست ہوگا۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام ہو افغانستان میں کہ جس سے ان کا امن خراب ہو، یاد رکھیں آپ اپنے پڑوسی کبھی نہیں چوز کر سکتے۔ وزیر اعظم نے تو انڈیا کو بھی امن کا انویٹیشن دیا تھا، دعوت دی تھی، ابھی انہوں نے وزیر اعظم کا اوتھ نہیں لیا تھا، صرف اس لیے کہ پاکستان کے حالات بہتر۔ الٹیمیٹلی ہم سب نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پہ اور آئین پہ ہم نے اوتھ لیا ہے، حلف اٹھایا ہے۔ سو میرا یہ پوائنٹ آف ویو کہ جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دینا۔ انگریزی میں تو کلپ ٹونز ہیں قائد اعظم کی طرح، لیکن اس کا بہت گہرا مطلب ہے۔ وزیر اعظم میں وقت، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ہمارے صوبے، اس بات پہ سب بہت ہی آئی تھنک لانگ ٹرم ویژن بھی رکھتے ہیں، کلیئر بھی ہے کہ اگر افغانستان میں امن نہیں آتا، پائیدار امن، تو پاکستان میں آپ بھول جائیں، آپ اپنی تجارت تو بھول ہی جائیں۔ انڈیا سے آپ تجارت کر نہیں سکتے، سی پیک سے آپ کتنی چائنا سے کریں گے؟ وہ ایک ورلڈ پاور بن چکا ہے، آپ بناتے کیا ہیں جو آپ تجارت کریں گے؟ آپ کی تمام تجارت کا دار و مدار افغانستان سے کوکسز اور یورپ تک ہے۔ اس لیے ہم احسان نہیں کر رہے افغانستان پہ جب ان کی امن کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان اور افغانستان $3.5 ارب کی تجارت کرتے تھے، وہ 800 ملین پہ آ گئی ہے، اور بیچتا کون تھا؟ ہم۔ افغانستان میں تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے، جو بنتا ہے وہ پاکستان میں بنتا ہے اور وہاں جاتا ہے۔ آپ کی تمام تجارت رکی اس وجہ سے۔ سو اس لیے میں اس بات کی جتنا اس کو اوور ایمفسائز کروں کم ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا، بڑے بھائی کا بڑا دل کر کے، ماضی کو چھوڑ کے، کیونکہ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ اسرائیل بن جاتے ہیں، اور ہم نے اسرائیل نہیں بننا۔ ہم وہ ملک ہیں جو اسلامی نظریے کے لیے آئے تھے، سو اس لیے ہمیں اسلامی لینز لگانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب نے تو انڈیا کو بھی کہا کہ آپ آئیں، بات چیت کریں، امن کی بات کی، مذاکرات کریں، لیکن دوسری طرف اس وقت ستارہ نور صاحبہ صورتحال یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے مقبوضہ کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اجلاس بلا لیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے
چونکہ 300 اب تو 2 سال تقریباً ہونے کو ہیں 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس کی حتمی منظوری اب ان اجلاسوں میں ان کو مختلف جماعتوں کو اعتماد میں لے کے کی جائے گی۔ پاکستان اور چین اور ظاہر اقوام عالم انڈیا کو خبردار بھی کر چکے ہیں کہ ایسے اقدامات سے باز رہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کے اقدامات ہونے جا رہے ہیں؟ میرا اشارہ جغرافیائی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ شکریہ جاوید صاحب، کوئکلی میں ایک کوئک کمنٹ پچھلے گفتگو کے اوپر کرنا چاہوں گی جو طالبان کے تبدیلی کے حوالے سے میں پہلے کہہ رہی تھی، اور اس میں جو چھوٹا سا کمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو اپنی ایک لیجیٹمیسی چاہیے ہوگی، اور اس لیجیٹمیسی وہ ان کو پچھلے 1996 کے طالبان سے مختلف کرے گی، اور پرابیبلی وہ ایک پریشر پوائنٹ ہے کہ ان سے آپ ان کو دنیا کے نارمز اینڈ پولیٹیکل سیٹ اپ کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو آپ کا جو دوسرا سوال ہے، بھارت کے اندر جو ایک آل پارٹیز کانفرنس نریندر مودی نے لگائی ہے 24 جون کو، اور جس میں ابھی تک کی معلومات کے مطابق تمام کشمیری مقبوضہ کشمیر کی تمام میجر پارٹی جو ہیں، تقریباً وہ 14 پارٹی جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں، اور دیکھیں اس کے اندر ایک ایک بات یہ بھی تھی کہ کیا اس کے اندر کوئی نئی تبدیلی آنے جا رہی ہے یا کیا کوئی ریورسل کے حوالے سے کوئی بات ہونے جا رہی ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان کی طرف سے ایک لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ یہ رہی ہے کہ انڈیا کے اوپر کشمیر کے اوپر بات چیت کے حوالے سے کوئی بھی بات چیت کے لیے 370 کو ریورس کرنا پڑے گا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ جو ابھی کے اقدامات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق شاید انڈیا اس کو اپنے ان اقدامات کو مزید مضبوط کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو ایک چیز جو ون آف دی امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میرے خیال سے اس آل پارٹیز کے ذریعے بھارت کرنا چاہ رہا ہے وہ ڈی لمیٹیشن ہے، کیونکہ انڈیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، انٹرنیشنل گورنمنٹس کی طرف سے، کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پولیٹیکل پروسیس 2 سال سے مکمل طور پہ رکا ہوا ہے، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے، اور میرے خیال سے وہ ایک فیس سیونگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈی لمیٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں علاقے کی، جس کی بنیاد پہ وہ اگلے الیکشن جو کہ مطلب امید کی جا رہی ہے کہ جو کہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں بھارت کرنا چاہے گا، تو وہ ایک نیا ڈرامہ بن جائے گا جس کے تحت وہ اپنا اقدامات کو مزید مضبوطی دینا چاہیں گے۔ یہ سمجھنا کہ وہ اس کے اندر کوئی پازیٹیو چیز ہوگی میں نہیں سمجھتی ایسا کچھ ہوگا، لیکن اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی باقی جماعتیں اس کو کس طرح سے لیتی ہیں، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ کئی مین لیڈران محمودہ مفتی ہو گئیں، عمر عبداللہ اور اور اس قسم کے کئی ممبران آلریڈی اس کے اوپر مور لیس ایگری ہیں کہ وہ پروبیبلی اس میں شامل ہوں گے۔ سو ایک طرح سے وہ ان کو ایک وقتی طور پہ ایک ان کو لیجیٹمیسی دی جائے گی جس کی بنیاد پہ وہ اس پورے فریم ورک کا میرے حساب سے حصہ بن جائیں گے، جو کہ آگے چل کے نریندر مودی کی حکومت کو مدد دے گی، جو اقدامات انہوں نے کشمیر میں کیے ہیں ان کو ایک قسم کی لیجیٹمیسی پرووائڈ کریں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک آپ جھوٹے الیکشن کے ذریعے ایک الیکشن کا ایک مزید ڈرامہ کر کے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ ایک اور ناٹک اب کھیل رہا ہے بھارتی وزیر اعظم مودی کے، وہ سیاسی جماعتوں کو بلا رہا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھک کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کا سیاسی جماعتوں نے اس میں عدم دلچسپی ظاہر کی ہے۔ جی میں متفق ہوں، میرے خیال جو محترمہ ستارہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ بنیادی طور پہ وہ جو اپنے پرانے اقدامات ہیں ان کو اور مضبوط کرنے کی طرف چلے گا، اور وہ جو ایک پریشر ہے دنیا کا کہ وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی شروع کی جائے پولیٹیکل، اس کی شاید وہ کوئی اعلان کریں گے، اور سب لوگ دور نہیں ہو رہے، کچھ لوگ میرا خیال ہے کہ وہ جو کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے تیار بھی ہیں۔ تو ایز اے فرسٹ اسٹیپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا قدم جس سے کشمیریوں کو ایک دفعہ ریلیف مل جائے، اور جو وہاں پر بلیک آؤٹ ہے وہاں پر آنا جانا شروع ہو دنیا کے میڈیا کا، تو اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو وہ تو ایک سٹیپ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے، لیکن یہ اس چیز کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ 370 کو واپس لے گا یا 35 سے، بلکہ وہ ڈیموگرافک چینجز کو اور آگے بڑھائے گا اور آگے لے کر جائے گا۔ اور پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو کچھ بھارت نے کیا وہ پریکٹیکل ٹرمز میں تھا، انہوں نے ایک پولیٹیکل کو کیا جس طریقے سے ایریاز کو بانٹا، اس کے بعد انہوں نے فزیکلی وہاں پر لوگوں کے اوپر تشدد کیا، ان کو سپریس کیا، اور ہم نے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈپلومیٹکلی ہم نے کافی اس بات کو اٹھایا، لیکن یہ بات ہماری لیڈرشپ میرا خیال ہے سمجھتی ہوگی ضرور کہ جب ایک طرف فزیکل سٹیپس اٹھائے جا رہے ہوں اور ہم صرف جا کے شکایتیں لگا رہے ہوں ادھر یا ادھر، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا۔ بھارت بہت بڑا ملک ہے، لوگوں کے وہاں پر انٹرسٹ ہیں،
تو جب تک کوئی ایسی وہاں پر لوکل تحریک نہ شروع ہو جو کہ ایسے ہاتھوں کو روکے جو وہاں پر ڈیموگرافک چینجز لے کر آ رہے ہیں، اور پاکستان اس کی تائید نہ کرے اور دنیا اس کی تائید نہ کرے، اس وقت تک میرا خیال ہے کہ وہاں کی سچویشن ڈیٹیریٹ ہی ہوگی، اس کے بہتر ہونے کے امکانات کوئی نہیں ہے میری نظر میں جی۔ یہ شاندارہ گلزار صاحبہ، امریکہ نے یہ انخلا سے پہلے، یہ انخلا کے آغاز سے پہلے ایک اتحاد بنایا، 4 ملکی اتحاد بنایا یہ مارچ میں، اور اس میں امریکہ خود، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہے، جس کو کردار دینا ہے انہوں نے ان کی نظر میں افغانستان کے اندر۔ اب آپ فرمائیے گا کہ بھارت خود مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے اور امریکہ اس کو وہاں پہ کردار دینے کا خواہاں ہے، تو یہ کس قسم کی ایک منافقت ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، دنیا ہمیشہ منافق رہی ہے، لیکن ہم سادہ ملک کہہ لیں، سادہ فہمی کہہ سکتی ہوں میں، کہ ہمیں ماضی میں بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اور جو ذرا پرانا ماضی تھا اس میں بھی سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کو یاد ہے، پاکستان ایک اگریمنٹ کا حصہ تھا، RCD، ایران، پاکستان، ترکی، جس میں ابھی جو ہم کوشش کر رہی ہے حکومت وقت کہ ہمارے ایک کمیونیکیشن لنکیجز بنے، روڈ لنکیجز، ریلوے لنکیجز تجارت کے لیے، وہ 1960s میں ہم نے خود سکٹل کیا کسی کے کہنے پہ، ہمیں پیسہ ٹھیک ٹھاک ملا تھا اس کے لیے۔ ہوا کیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ خطہ کمزور ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں پاکستان نے وہ اقتصادی قوت، اکنامک قوت پا لی ہوتی جو انڈیا نے آج پا لی ہے، آپ سچویشن دیکھتے کیسے ریورس ہوتا۔ معذرت کے ساتھ یہ دنیا ہیومن رائٹ سے امپریس نہیں ہوتی، کشمیریوں کی بے گناہ خون سے نہیں امپریس ہوتی، ان کے قتل عام سے نہیں امپریس ہوتی ہے، ان کے بچوں، عورتوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ہر ملک اپنی اکنامک سچویشن کو دیکھتا ہے، ہر ملک انڈیا کے ساتھ FTA کرنا چاہ رہا ہے، ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ٹریڈ آپ نے دیکھا نہیں کہ پاکستان کو UK نے پہلے ڈال دیا کرونا کی ریڈ لسٹ پہ، اور انڈیا جس میں بلیک فنگس آ گئی تھی، ویرینٹ آ گیا تھا، اس کو پریتی پٹیل نے نہیں ڈالا تھا جو ان کی منسٹر ہے۔ دنیا ایسے چل رہی ہے پچھلے 30-40 سال سے، لیکن ہم یہ دیکھ نہیں پائے بر وقت۔ اب بھی وقت ہے۔ افغانستان میں جتنی منافقت دنیا نے کی ہے، جب پہلے روس ابھی نیا نیا آیا تھا، اور افغانستان میں جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے لوگوں پہ، اس پہ کسی نے کبھی بات نہیں کی، ہیروز بنایا جاتا تھا ان قاتلین کو۔ اس لیے جو اس وقت کشمیر میں بات ہو رہی ہے، وہ جو انڈیا کو خوف ہے تھوڑا سا، کیونکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو 5 اگست کا لاک ڈاؤن نے کیا، آرٹیکل 372 کی اپلیکیشن کی انہوں نے، تو کاملا ہیرس اور جو بائیڈن جو اس ٹائم انکمبنٹس تھے یا جو کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے اس کی بہت مخالفت کی تھی۔ اب یہ جو اوپر سے تھوڑا سا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی یہ ممالک ہیں جو مدد کریں گے افغانستان میں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، پہلے انڈیا کا مسئلہ تو ٹھیک کریں۔ اور یہ بھی جو میٹنگ ہو رہی ہے، جو میری سمجھ میں یہ ہے کہ مودی صاحب دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایپیٹائٹ کیا ہے الیکشن کا۔ نیچرلی ان کا اگر 2 سال بعد الیکشن ہے، ہو سکتے نومبر تک بھی آ جائے، انہوں نے الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ ان کے کیا حالات ہے۔ نیچرلی وہ تو ربر سٹیمپ بھی کر سکتے ہیں، تقریباً ہر 8 کشمیریوں کے لیے جموں کشمیر میں وہاں پہ ایک فوجی کھڑا ہے انڈین آرمی کا، تو ان کو کوئی مشکل کام نہیں ہے بیلٹ باکسز بھرنا اور دوبارہ سارے پارلیمنٹیرینز کو، پولیٹیشنز کو جیل میں ڈال دیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کا پریشر ان پہ۔ سو میں اس وقت آئی تھنک یہ 24 جون سے پہلے بات کرنا کہ یہ ایبریگیشن کو ریووک کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی یہ دیکھنے جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے سے اپنی انڈیا میں اپنی جموں کشمیر ایک سروے کر لی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں، اور جو چیز ان کو ڈراتی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان کا یہ بالکل شوق نہیں ہے کہ جموں کشمیر پاکستان کا حصہ بنے، اگر آزاد ہونا چاہیں گے، اس کے لیے حق میں ووٹ دیں گے، پاکستان تب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ بات پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کی، اگر سوچا بھی رہا تو کی نہیں تھی یہ بات۔ تو نریندر مودی کو اب خوف، مجھے جو لگ رہا ہے خوف ہے، مجھے ان سے کوئی اچھا یا نیکی کی امید نہیں ہے، بٹ خوف نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ستارہ نور صاحبہ، مارچ میں ایک اور مذاکرات بھی ہوئے تھے، کانفرنس ہوئی تھی الاسکا میں، 2+2 مذاکرات ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، جس میں چین اور امریکی وزیر خارجہ، سیکٹری خارجہ کے درمیان ظاہر ہے کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی، جس میں چینی وزیر خارجہ نے اینتھونی بلنکن کو بالکل واضح کہہ دیا تھا کہ امریکہ طاقت کی زبان میں چین سے بات نہیں کر سکتا، اور اسی مارچ کے مہینے میں روس کے وزیر خارجہ نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ امریکہ سمیت اور یعنی دیگر ممالک روس کے ساتھ طاقت کی زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ اس پورے منظرنامے میں ہی چین اور روس نے بھی صورتحال پہ اور خطے پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ، اور دیکھیں آپ کو اگر آپ واضح دیکھیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں یا ڈیفرنٹ ان کے جو رپورٹس بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ابھی تک آ چکی ہیں،
उनमें वाज़े तौर पे वो चीन को एक अपने लिए सबसे बड़े ख़तरे के तौर पे देखते हैं। और जब चीन को वो अपने तौर को ख़तरे के तौर पे देखते हैं तो उससे हमारे खित्ते पे बराह रास्त असरअंदाज होते हैं, क्योंकि भारत को वो चीन के खिलाफ एक मद्दे मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एशिया पैसिफिक में अमेरिका की नई पॉलिसी है जिसमें वो चीन को बुनियादी तौर पे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें इंडिया को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो एक स्टेटस देना चाह रहे थे। लेकिन आया इंडिया में वो सलाहियत है या नहीं है? प्रॉबेबली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें जो डिफेंस एग्रीमेंट्स वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो उस तरह से इंडिया को एक इजाफी सलाहियत मुहैया की जा रही है ताकि वो इस खित्ते में चाइना का मुकाबला कर सके। और रशिया की जहाँ तक आपने बात की, देखें जो अभी बाइडन और पुतिन की मुलाकात जिनेवा में हुई है, उसके अंदर उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से निभाने के ऊपर जोर दिया है। और अमेरिका के लिए भी रूस एक सेकेंडरी खतरे के तौर पे नजर आता है, चाइना उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ऑल्दो नेटो के अंदर शायद ये सूरत हाल या यूरोपियन ममालिक के यहाँ रशिया को अभी भी वाज़े तौर पे एक बुनियादी खतरा समझा जाता है, चीन को उसके बरक्स एक सेकेंडरी या बल्कि उसको एक मजीद तजारती नुक्ता नज़र से चीन की अपनी अहमियत है यूरोप के अंदर। लेकिन एक बहुत बदलती हुई सूरत हाल हमारे सामने नज़र आ रही है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर चाइना की राइज ऑफ चाइना अमेरिका के लिए खतरा बन चुकी है, और वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें से एक बुनियादी कोशिश जो है वो इंडिया को ऊपर उठाने की है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान को एज अ स्टेट फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी ऑफकोर्स मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो एक कोल्ड वॉर वाली कैफियत के अंदर उसको एक साइड मुंतखब करना पड़े कि आया वो चीन के साथ खड़े हों या अमेरिका के साथ खड़े हों, क्योंकि पाकिस्तान वाज़े तौर पे कह चुका है कि हम अमेरिका के साथ भी एक बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिसमें तिजारत भी शामिल हो, जिसमें सिफारती ताल्लुकात को भी। मैं जनरल साहब से भी एक कमेंट ले लूं आखिर में, वक्त खत्म हो रहा है। जनरल साहब, पाकिस्तान को बड़ा स्मार्टली प्ले करना है क्योंकि इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। जी, असल में ये जब आप बात करें ना बैनुल अक़वामी मंजरनामे की, जी, तो इसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रही है। साफ ज़ाहिर है कि जब इतनी बड़ी शिफ्ट आती है तो फिर थोड़े से ट्रेमर्स और थोड़ा सा वो ज़लज़ला टाइप चीज़ें आती हैं, और उसमें हम जैसे मुल्कों के लिए काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। तो जब अमेरिका चीन को रिविजनिस्ट पावर कह रहा है, तो उनका ये ख्याल है कि रिविजनिस्ट वो इस लिहाज से है कि वो जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वो चैलेंज कर रहा है, और रिसर्जिंग पावर वो कह रहे हैं रशिया को, जिसका मतलब ये वो दोबारा उभर रहा है। और कोई भी सुपर पावर, सोल सुपर पावर अगर हो तो वो चाहेगी कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चौधराहट जितनी देर तक हो सके कायम रहे। लेकिन शायद अभी ऐसा ऐसा शिफ्ट तो होगी, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बड़ा इम्तिहान है। सही कह रही है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सितारा नूर साहिबा और शानदाना गुलजार साहिबा, आपने इस गुफ्तगू में हमारे साथ शिरकत की। खित्ते में नया निज़ाम तश्कील पा रहा है, पाकिस्तान को गहरी नज़र रखनी है ताकि अपने मफादात के मुताबिक पाकिस्तान अपने फैसले कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।